सहाफत के 40 साल का सफर सियासत की जंग सहाफत में। सियासत बखैर में देखिए पूरी दुनिया की सियासत सियासत का खमीर क्या, यानी सियासत बखैर में एहसान नाज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का दौरा है, लेकिन सेनेट में करारदाद जो पेश हुई है उसमें मुतालबा किया गया है कि हम इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं चाहते। तो अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो सेनेट का ईवान है उसकी तादाद 100 से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे 12 अरकान मौजूद थे और चेयरमैन सेनेट जो थे उन्होंने पता नहीं किस खुशफहमी में उसे पुट करने का मौका दिया, क्योंकि जब इतने अरकान हो तो कोई करारदाद या कोई कानून साजी पुट नहीं हो सकती। ये अकॉर्डिंग टू द रूल में बात बता रहा हूँ आपको, ये सेनेट के जो रूल है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में कौन सा रूल है? कोई है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी बैंड। अब सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पीटीआई ने उनका पत्ता साफ किया हुआ है और उनको ये डर था कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। 1 महीना भी उनकी सेनेटशिप का बाकी है। अब बाकी जितने भी वहाँ सेनेटर थे वो बेनाम किस्म के सेनेटर थे। उन्होंने ये करारदाद पेश की, उन्होंने पास कर दी। उसमें पीपल्स पार्टी के भी एक थे, एक मुस्लिम लीग नून के थे, अफनानुल्लाह थे। उन्होंने कहा हम तो मुखालफत करते हैं, हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हालांकि ये अफनानुल्लाह के दिल की बात होगी, नवाज शरीफ के दिल की बात नहीं थी, क्योंकि अंदर से जब खाता खोलेंगे ना आप तो पीछे आपको इस बात पे भी नवाज शरीफ नजर आएगा मरियम नवाज शरीफ नजर आएंगी, शहबाज शरीफ नजर आएगा और चौथा बंदा नजर कोई नहीं आएगा। लेकिन इसमें जिन लोगों ने शामिल किए हुए, जिनने साथ दिया, उसमें मुस्लिम लीग काफ के कामर अली आगा भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी का भी एक बंदा शामिल है और दिलावर खान भी शामिल है। इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल होता है, हमने बड़े इलेक्शन पहले देखे हैं, उनमें एक माहौल होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है और कारकुन चार्ज होते हैं और वो एक दूसरे कारकुनों के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन दूर दूर से लड़ाई नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा कोई माहौल नहीं है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब से लंदन से तशरीफ लाए हैं वो उस वक्त से पैसे वसूल कर रहे हैं। जो टिकटें लेने वाले हैं उनसे भी पैसे वसूल कर रहे हैं और जो ख़रीदने वाले हैं उनसे भी पैसे वसूल कर रहे हैं। और उनका काम सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान उनके लिए एक ये नोटों की कान है और वो आते हैं, यहाँ से नोट इकट्ठा कर लेके ले जाते हैं, फिर एवन फील्ड बनाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जायदादें बनाते हैं और पाकिस्तानी कौम रोती रह जाती है। और अब भी इसी तरह वो उन्होंने अपना वतीरा बदला नहीं, वो उसी 90 की दहाई में है, वो 79 की दहाई में है। उनको यही पता है पाकिस्तान के सारे लोग बुद्धू हैं, बुद्धू और आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो शऊर और जो तब्दीली पाकिस्तान में आई है वो ये आई है कि अब हर बंदा ये जानता है कि शरीफों और जरदारियों ने मुल्क को लूटा है और ये सारी हमारी कमाई बाहर के ममालिक में ले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर खाली हो गया। अब इस तरह आप देख लें, चौधरी परवेज़ इलाही और मोनूस इलाही का क्या कसूर है? वो तो अपनी छाती पे हाथ मार कर कहते थे हम एस्टेब्लिशमेंट बंदे हैं और अब भी हैं वो।
لیکن کچھ ایسی لندن پلان میں باتیں کی گئی ہیں جن کی زد میں وہ بھی آ رہے ہیں. اب دیکھو جس بندے کی بیل ہو جائے, جس پہ کوئی چارج نہ ہو, جس پہ کوئی فریم ورک نہ, اس کو بار بار آپ پکڑ لیں, بار بار پکڑ لیں, اور جب کچھ نہ بچے تو 16 MP کے تحت پکڑ لیں. اب یہ 3 لوگ اس وقت جو پابند سلاسل ہیں, جن میں نمبر 1 جو ہے وہ اپنے عمران خان ہیں, اور چودھری پرویز الہی ہیں, اور وہ کراچی کے قریشی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. اب جس طرح اب تمام لوگوں کے کاغذات پہلے ریجیکٹ کر دیے گئے, بھیا کملے گنبش سارے بند, اب وہ بحال ہو رہے ہیں. جو کام آپ کو تھوک کر چاٹنا پڑے وہ کام آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اب یہ سارے کے سارے وہ ایک ایسے ہوتا ہے سردی میں رضائی میں منہ لے کے اپنا منہ صرف اس لیے اندر لے آتے کہ سردی نہ لگے. یہ شرم کے مارے اپنے آپ کو انہوں نے اپنی رضائیاں اوپر لے لی ہیں, اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہ کوئی راستہ ایسا ہو. تو ابھی آپ کچھ دنوں کے بعد سنیں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دل کی تکلیف پھر شروع ہو گئی ہے, اور ان کے ڈاکٹر انہوں نے اجازت نہیں دی اور وہ واپس بلا لیے گئے. تو آج ہم ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بیٹھے ہیں نوجوانوں کے سردار. پاکستان کی 60% آبادی جو ہے نا وہ اسی ایج میں ہے جس نوجوان کو ہم نے آج دعوت دی ہے, اور انہوں نے مسلم لیگ کاف میں پورے پاکستان کی نمائندگی کی ہے, اور یہ MSF کے سربراہ رہے ہیں, اور اس وقت یہ PTI میں بھی وہی رول ادا کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے MSF میں کیا تھا. اور یہ چودھری پرویز الہی کے دستے راست ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو یہ لاہور ڈویژن شکایت سیل جو وزیر اعلیٰ نے بنایا تھا اس کے یہ چیئرمین تھے, اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں وہ کام کیے کہ لوگ آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں. انہوں نے سارا سسٹم پولیس سے ہٹا کر اپنے دفتر میں لیا ہے. جو شکایتیں تھیں, جو پریشانیاں تھیں, وہ ساری ان کے دفتر میں طے ہوتی تھی, اور یہ ببانگ دول اعلان کرتے تھے کہ انشاءاللہ ہمارا فیصلہ اٹل ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد ہم جو فیصلہ کریں گے اس کو کوئی نہیں موڑ سکے گا. تو میری مراد ہے جناب سہیل چیمہ صاحب, انہوں نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے کچھ میں جانتا ہوں قریب سے, کچھ یہ بتائیں گے. تو آج یہ ہمارے نوجوان کھلنڈے نوجوان وہ یہ ہمارے مہمان ہیں سہیل سرفراز چیمہ صاحب. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ گجرات میں رن پڑ رہا ہے, اور گجرات میں یہ فیملی آپس میں متحارب ہے, اس کو متحارب کرانے میں کس کا حصہ ہے؟ اور اس وقت جو وہاں کے ووٹر, وہاں کے سپورٹر, پہلے تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے, اب زندہ کر دیا دوبارہ انہوں نے. حالانکہ دونوں بھائی جو شافع اور سالک تھے ان کے بھی وہی معاملات تھے, اور پرویز الہی کے وہی اور ان کی جو پھپھی تھی ان کے بھی. تو آپ نے وہ وائرل ہوئی تصویریں دیکھی ہوں گی, ویڈیو دیکھی ہوں گی, جس میں پھپھی جان بار بار اپنے بھتیجوں کو برا بلا کہہ رہی ہیں, اور خاص طور پر وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بڑا بھائی چودھری شجاع احسان دیا نا, یہ جیسا بھائی نہ ہو. تو میں سہیل سرفراز چیمہ صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, اور وقت سے پہلے آپ تشریف لائے. ٹائم 1 بجے کا تھا, آپ 1:15 بجے آئے, یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے. یو آر ویری پنکچوئل پرسن. تو میرا اب سوال یہ ہے آپ کا, یہ جو گجرات میں رن پڑ رہا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون بھی ہے, وہاں مسلم لیگ کاف بھی ہے, وہاں PTI بھی ہے. اب چودھری پرویز الہی PTI پورے پاکستان کے صدر ہیں, اور وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا بیٹا بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے, اور سالک اور شافع بھی وہاں سے الیکشن, اور مسلم لیگ نون کے بھی وہاں کینڈیڈیٹ ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیا یہ وہاں پہ جو مقابلہ ہے یہ کانٹے دار مقابلہ ہے یا پھس پھس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا احسان ناز صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا اور آپ کے چینل کا, کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے اپنے دل کی اور حق سچ کی جو بات ہے وہ کرنے کا موقع دیا. اس کے لیے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. جہاں تک بات آپ نے کی ہے گجرات کے الیکشن کی,
تو میرا ایک کالج جب میں نے سیاست سے شروع کی تب سے لے کے آج تک کا چودھری دامن کا ساتھ ہے چودھری برادران کے ساتھ، چودھری مونس لائی کے ساتھ اور چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ. اور جہاں تک بات ہے مقابلے کی تو گجرات کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے. گجرات ایک باضمیر لوگوں کا شہر ہے. یہ 8 فروری آ رہی ہے. جی بالکل. میں 8 فروری کے بعد آج ہی آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ 8 فروری میں چودھری پرویز لائی اور چودھری مونس لائی اور ان کی فیملی کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کی جو ضمانتیں ہیں وہ ضبط ہوں گی اور ان کو اپنا منہ کہیں پہ چھپانے کا موقع نہیں ملے گا. اور وہ وقت یاد آئے گا ان کو کہ جب انہوں نے چودھری پرویز لائی کا ساتھ چھوڑا. چودھری پرویز لائی نے ہمیشہ گجرات کے لوگوں کے لیے، گجرات کی عوام کے لیے اور وہاں کے بسنے والوں کے لیے نہیں، پورے پنجاب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہ جان بھی دی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کی ہے. اس کے آپ کمپیریزن کریں دیکھو نا، وہ بھی چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں جی، ایک ہی خون ہے، ایک ہی خاندان ہے جی، اور انہوں نے بھی اپنے اس 18 ماہ کے دوران کچھ کام کیے ہیں. دیکھیں جو کام کیے ہیں جی بالکل کیے ہیں انہوں نے کام یہ کیے ہیں کہ جو گجرات کو ضلع بنایا گیا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ڈویژن بنانے کے جو بنایا گیا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. گجرات کے حقوق جو تھے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی. جو گجرات لیکن چھین تو نہیں سکے نا جی، اس میں عدالت عالیہ کا کردار ہے، ویسے چھن گئے تھے. اچھا، بس وہاں پہ جو تھے وہ سارے اصل میں صرف اور صرف ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے ذاتی اناد کے اندر عوام کو نہیں گھسیٹنا چاہیے کہ اگر مجھے کسی کے ساتھ ذاتی رنجش ہے، میرا کسی کے ساتھ ذاتی کوئی مسئلہ ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں اس میں اپنے ضلع کی عوام، اپنے صوبے کی عوام یا اپنے ملک کی عوام کا بیڑا گرک کر دوں. لڑائی تو اگر کوئی ہے بھی تو آپس کی لڑائی ہے، اس کو آپس میں بیٹھ کے، ایک خاندان ہے یہ کل کو پھر اکٹھے ہونا ہے، اس خاندان نے دوبارہ پھر اکٹھے ہونا ہے. اچھا، لوگ ایک بات کرتے ہیں یہ تو ایسا خاندان تھا جی کہ ان کے درمیان میں سے ہوا نہیں گزر سکتی تھی، اور اس میں دراڑ کیسے پڑی اور یہ خاندان ٹکڑوں میں بس یہ گیا. نظریات کی جنگ ہے جی. اس میں ایک سائڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر حق کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا آسان ہوتا نا تو کربلا کے اندر 72 مسلمان نہ ہوتے. مسلمان کلمہ پڑھنے والے تو سارے ہی تھے، لیکن جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا وہ صرف 72 تھے. اور حق بات پہ کھڑے ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جو میرے قائد چودھری مونس لائی نے اور چودھری پرویز لائی نے ثابت کیا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80 سال عمر کا جو بندہ ہے وہ کس طرح سے اس کو اٹھا کے گاڑی میں پھینکا جاتا ہے، کس طرح اس کو گھسیٹا جاتا ہے. اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، وہ خواتین جن کے بارے میں یہ مشہور تھا، کہتے ہیں یہ ٹریلر ہے مشہوری کے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. چلے اللہ کرے یہ ٹریلر جو کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی چلے. ہماری تو یہ دعا ہے کہ اگر یہ ٹریلر ہے تو آپ ایسا کریں نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کو کہنے والوں پہ ڈال دیں، ان کو تھوڑا آزاد کر دیں، ریلیف کر دیں. ہمیں صرف 2 دن کا الیکشن دے دیں. اچھا، فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے کے لیے صرف 2 دن، ہم کوئی ٹائم نہیں مانگتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے پنجاب کے اندر دما دم مسک اندر ہوتا ہے. نہیں اب مجھے جیسے کہ چودھری شجاعت حسین کی ایک بہن کے میں نے گفتگو سنی جی، یہ مختلف ٹی وی چینلوں پہ آئی، اور انہوں نے جس طرح اپنے بھائی کو گالیاں دی، یعنی وہ الفاظ جو کہ پہلے بہنیں کہتے نہیں بھائیوں کے لیے، وہ کہے اپنے بھتیجوں کے لیے کہے. اور یہ جہاں تک لڑائی یوں گھر کی دہلیز سے باہر آ گئی جی، اور خواتین تک پہنچ، کیونکہ جو لڑائی خواتین تک پہنچ جائے نا وہ پھر لڑائی اصل لڑائی ہوتی ہے. جی میرا ایک بہت لمبا ٹائم گزرا ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ. میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا زیرک اور سیاست کو سمجھنے والا اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ عزت نفس اگلے کی سمجھنے والا اور اس کو عزت دینے والا انسان میں نے نہیں دیکھا. اچھا، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ ایک حیران کن سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ جب ہم نے ایک لمبا عرصہ دیکھا انہوں نے ہمیشہ سارے خاندان کو اکٹھا لے کے چلے، سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں. اور یہ سیاست میں ایک ایسا موڑ بھی آئے گا کم از کم ہم نے تو نہ یہ سوچا تھا، بلکہ میرا تو آج بھی یہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں.
آج بھی مطلب میں یہ آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کا دل مطمئن نہ ہو، یہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں، منظر جی بالکل آ گئی ہیں. آپ اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل بیٹھے ہوئے. ان کے بھی ساتھ آپ نے بڑا کام کیا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے اندر کی فیلنگس ہیں نا، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، ہم نے ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ کام کیا، تو مطلب ہمیں وہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح چودھری برادران کے گھروں کو توڑا گیا، دروازوں کو توڑا گیا، یہاں تک کہ آپ چند دن پہلے کی بات ہے کہ جس طرح اس خاندان کی خواتین کی جس کی قسمیں پورے پاکستان کی سیاست کھاتی ہے، کہ اس خاندان کی خواتین سے کس طرح کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کس طرح ان کو دھکے دے گئے. یہ سراسر زیادتی ہے. اور چھیننے والے بھی سامنے ہیں، بالکل سامنے، اور ان کی تصویریں بھی چلی ہیں اور ان کے نام بھی وائرل ہوئے. تو دیکھیں نا، پھر اس کے بعد دیکھیں ایک دوسری طرف سرکاری پروٹوکول میں آتے ہیں ان کے بھتیجا. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، تو کیوں نہیں وہ اپنی پھوپھی کو انصاف دلوا رہے؟ اگر وہ بے شک ان کی سیاست میں ان کے ساتھ ہی ہیں وہ، لیکن ان کی پھوپھو تو ہیں، وہ ان کے لیے اپن کو اپنا کردار تو ادا کرنا چاہیے. کروائے خود انہوں نے ہو تو وہ کیا سے انصاف دلائیں؟ کمال بات کرتے ہیں آپ. دیکھیں گجرات میں ہو اور ان کی پھوپھی کے ساتھ ہی ہو جائے جی، اور ساتھ وہ پروٹوکول میں ان کا بھتیجا بھی آیا ہو اور اسی وقت ہو، تو کون کرانا؟ 8 فروری کو ان سب باتوں کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. دور دور تک جو ہے کینڈیڈیٹ نظر نہیں آئے. اچھا، آپ کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کی قیادت کی ہے، ہم نے آپ کے لاکھوں کے جلسے بھی دیکھے ہیں، جلوس بھی دیکھے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان کا ووٹر ہے نا جی، وہ 55-60% جو ہے وہ نوجوان ہے. اور خاص طور پر یہ 2018 سے لے کے اب تک جو ہے نا اس 3-3.5 کروڑ نیا 18-19 سالہ نوجوان جو آیا ہے، جس کو شعور بھی ہے، جو پڑھا لکھا بھی ہے، اور وہ پہلے ہمارے زمانے سے اب بہت زیادہ ایڈوانس ہے جی، اور سوشل میڈیا پہ آپ کا راج ہے جی. تو اب 3-4 دن سے جو آپ کے مخالفین ہیں جی، انہوں نے یہ کمپین شروع کی ہے جس میں وہ تمام آپ کی برائیوں کو اکٹھا کر کے نا ایک بہت بڑا پہاڑ بنا کر سوشل میڈیا پہ پیش کر رہے ہیں. لیکن آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں رسپونڈ نہیں ہے. وائے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم اس جھوٹ کو اپنی طاقت سے سچ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کریں، جب ایک چیز سب دنیا کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ کا پرندہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے ڈیفینس میں جائیں گے، کھل کے اسی طرح کھیلیں گے زیادہ سے زیادہ، تو وہ جو بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ اس کو نمایاں ہوگی. ہم دیکھیں نا، ہم جھوٹ کو سچ نہیں بنانا. 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی کا واقعہ جس کو میں تو آج تک میں نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ کسی ایسے بندے نے کیا ہے جن پہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کروانے والے اور ہیں، کرنے والے اور ہیں. یہ درمیان میں اب کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گزرتے راہ گزر میں آ گئے. اب وہاں سے جو بھی بندہ موٹر سائیکل پہ گزر رہا تھا وہ بھی جیو فینسنگ میں اسے بھی پکڑ لیا، سب کو پکڑ لیا. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اور جس طرح مسلم لیگ نون اس کو استعمال کر رہی ہے، حالانکہ عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، جو پکڑ دکڑ ہے اس میں وہ لوگ جو کہ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ان کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ اس 9 مئی کے سب سے بڑے کردار ہیں. سب سے پہلے اس بارے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نوجوانوں کو پکڑ کر خواتین کو گھروں میں مار پیٹ پٹائی، والدہ کے سامنے، بھائی کے سامنے، اب جیسے سیالکوٹ کا واقعہ ہے یا مختلف اور پاکستان میں لاہور میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ خواتین پر تشدد کیا گیا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، تمہارا میاں کہاں ہے، یا تمہارا خامد کہاں ہے. تو یہ دور کبھی آپ نے پہلے سنا یا دیکھا ہے کہ جس طریقے سے اس دور میں، اور نگرانوں کے دور، نگران کا کام تو نیوٹرل ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی سب سے پہلے تو جو 9 مئی کا ہے واقعہ، میں بالکل اس کی بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کروں گا کہ جو بھی ہوا، جس نے بھی کیا، جیسے بھی ہوا، وہ سخت ترین غلط ہوا. پوری دنیا کے اندر ہماری جو پاک افواج ہے ان کے حوالے سے اور جو ہمارے مقامات ہیں، سہیل سرفراز چیمہ صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور یہ کوئی اندر کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں، لیکن ہم نے یہاں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آتے ہیں تو سہیل سرفراز چیمہ صاحب کی جو موضوع ہے نوجوانوں کا اس پہ بات کریں گے اور یہ پوچھیں گے ان سے کہ نوجوانوں کے ساتھ کس طریقے سے
نگران حکومت اور پہلی حکومتیں ظلم کرتی رہی ہیں. صحافت کے 40 سال کا سفر سیاست کی جنگ صحافت میں. سیاست بخیر میں دیکھیے پوری دنیا کی سیاست کا خمیر کیا، یعنی سیاست بخیر میں احسان ناز کے ساتھ. ویلکم بیک. ہم سہیل سرفراز چیمہ صاحب سے مسلم لیگ کاف کی اندرونی کہانی پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پتلی گلی سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن ہم ان کو پتلی گلی سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. تو انہوں کیونکہ یہ نوجوان ہیں، خون گرم ہے، کبھی کسی جوش میں بھی آ جاتے ہیں، تو ہم ان کا جوش خطابت بھی آج دیکھیں گے اور ان کے حقائق پر مبنی یہ جو پردہ اٹھائیں گے وہ دیکھیں گے. جی آپ کچھ بتا رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں 9 مئی کے واقعے کی. 9 مئی یہ تو عمران خان نے بھی کیا ہے، آپ کے چودھری پرویز نے بھی کیا ہے. بالکل کیا ہے. جی بالکل کیا. اس میں ہمارا تو صرف یہ مطالبہ ہے، عدلیہ سے بھی اور اعلیٰ حکام سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس کے جو اصل محرک ہے نا، جنہوں نے یہ اصل یہ کیا ہے، ان کو لازمی کیفر کردار پہ پہنچائیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دیں، لیکن ان کو دیں جنہوں نے یہ کروایا ہے، یہ کیا ہے. ابھی چند لمحے پہلے جی مسلم لیگ نون کی سیکٹری انفارمیشن سابق وفاقی وزیر جی مریم اورنگزیب خطاب کر رہی تھی ایک پریس کانفرنس. جی انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، یہ 9 مئی کا واقعہ بھی نواز شریف پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں آپ نے کچھ کیا ہے، وہ اس کو رسپونڈ جو کر رہے ہیں. اصل میں نا ہر انسان کے دل کے اندر ایک چور بھی اندر کا چور، اندرلا چور جسے کہتے ہیں نا، ہر انسان کے دل میں نا ایک چور ہوتا ہے. دیکھیں میں نے نہ تو آج تک سنا ہے کسی سے بھی کہ کسی بندے نے بھی یہ کہا کہ یہ نواز شریف نے کروایا. مریم اورنگزیب نے کہا یہ کل یہ کہیں گے مطلب کہیں گے. ان کو پہلے الہام ہوتا ہے نا، یہ مسلم لیگ نون والے جو لوگ ہیں، ان کو آنے والے وقت سے پہلے الہام ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا. جیسے وہ میرے بھائی عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ اکثر ہی ایسے بیان دیتے ہیں کہ کل ایسا ہوگا. جب کل ویسا ہی ہوگا تو پھر آج یہ ایک تو بات یہ ہے بھائی جان، آپ نے جن کا نام لیا ہے نا 7 حلقوں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی سر، وہ چاہے 700 اتنا بڑا لیڈر ہے، وہ 726 حلقوں سے کرائے الیکشن، اور ہر حلقے میں اس کی ضمانت ضبط ہونی ہے. کیوں سر؟ ہر انسان کا کردار ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف کے نشان پہ ووٹ پڑ جائے گا اس کو، آج وہ وقت نہیں ہے. آج لوگوں نے آپ کا کردار دیکھنا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کردار کیا ہے. اور جو بندہ ٹی وی پہ آ کے ماؤں بہنوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولتا ہے، وہ مائیں بہنیں کس منہ سے اس کو ووٹ دیں گی. اور جو حلقے انہوں نے چنا، ایک حلقے میں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے بڑی وہ ہنسی آ گئی آپ کی بات سن کے کہ 7 حلقوں میں اس کو میرے یہ سننے میں آیا، مطلب مجھے کنفرم نہیں ہے، اگر میں غلط ہوا تو مجھے نہیں جو ساری رپورٹ ہوئی ہے نا، نہیں ایک حلقے میں اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے. اچھا، اس کو بلاول بھٹو صاحب کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ دیا گیا ہے، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ شائستہ پرویز ملک کی جگہ عطا تارڑ صاحب الیکشن لڑیں گے بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے پہ. یہ اچھی بات ہے نا. تو دیکھیں قربانی کا بکرا اس کو بنائے نا. اب دیکھیں اگر آپ نوجوانوں کا مقابلہ ہوگا نا، اور جو لطیف کھوسا نے وہاں ڈین ڈالنا ان دونوں کو، وہ بھی تو آپ کے سامنے ہونا. سر آپ یہ دیکھیے گا کہ دور دور تک عطا تارڑ صاحب آپ کو اس حلقے میں نظر نہیں آئیں گے. اور جہاں پہ وہ بات رہی نا کہ باقی حلقوں کی، بلاول بھٹو نظر آئے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ کمپٹیشن میں ہو گئے. اچھا جی، یعنی آپ کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں؟ جی کمپٹیشن، کیونکہ لاسٹ الیکشن میں نا میں نے اس حلقے میں کافی ساری ورکنگ کی تھی، بلکہ ہماری وہ پوری ایک ٹیم تھی، گجرات کے لوگ بھی تھے، کیونکہ ہمارا وہ کمبائن الیکشن تھا. وہاں پہ ضمنی حلقے تھے اسی حلقے کے اندر، تو میں نے نا وہاں پہ کافی ساری ورکنگ کی ہوئی ہے.
کافی سارے لوگوں کو حلقوں کا مجھے پتہ ہے. آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو وہاں سے بھی حق اور سچ کی آواز آئے گی. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, کل جو قرارداد پیش ہوئی جی. سینٹ میں, اس میں ایک مسلم لیگ کاف کے بھی سینیٹر ہیں کامل علی آغا. جی میں انہیں نہیں جانتا. اچھا اچھا آپ انہیں جانتے ہی نہیں؟ جی نہیں میں نہیں چلو جانتا. پھر سوال کیا کرنا آپ سے. ہاں میرے علم میں نہیں ہے اچھا. وہ کیونکہ بطور کامل علی آغا میں ان کو جانتا ہوں. ہاں. مطلب مسلم لیگ کاف کے وہ سینٹر ہیں یا کون سی جماعت کے سینٹر ہیں یہ میں نہیں جانتا. یہ میرے علم میں نہیں ہے. بٹ میں جانتا ہوں کہ مسلم لیگ کاف کے سینٹر. جی میں مطلب مجھے پتہ نہیں اس لیے میں ان کے بارے میں چودھری پرویز الہی کے بڑے دستے راز تھے, لیکن اب ان کو وہ چھوڑ کے پرا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کیمپ میں بیٹھے ہیں جو کہ مخالف. میرے علم میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے یا کون سی جماعت سے ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو تب وہ سیکرٹری جنرل تھے چودھری وجاہت حسین صاحب کے ساتھ, اور وہ جو الیکشن ہوا تھا چودھری پرویز علی صاحب کا پارٹی الیکشن وہ کامل علی آغا صاحب نے کروایا تھا. اور اس کے بعد کیونکہ پرویز علی صاحب نے پی ٹی آئی کا اناؤنس کر دیا, جوائن کر لی. ہاں جی انہوں نے جوائن کر لی. اور پریزیڈنٹ کامل علی آغا صاحب جو تھے وہ کہتے تو یہ تھے کہ میں پرویز علی صاحب کے ساتھ ہوں, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سینٹر ہیں بھی یا نہیں ہیں, اور اگر وہ ہیں تو کون سی جماعت سے یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا آپ نوجوانوں کے سردار ہیں, مجھے یہ پتا نوجوانوں کو کیا پرابلم ہے اس وقت؟ جی نوجوانوں کو پرابلم کب نہیں تھی. سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ خواتین کو مخصوص نشستوں پر حق دیا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد جو منارٹیز ہیں ان کو حق دیا جاتا ہے مخصوص نشستوں پر. تو اسی طرح نوجوان جو کہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, جو اس ملک کا مستقبل ہے, ان کو مخصوص نشستوں کا پہ حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ سب سے یہ ٹیڑھا مطالبہ آپ کا یہ بنتا نہیں ہے. سر یہ بالکل بنتا ہے. اچھا اگر خواتین کا بنتا ہے, منارٹیز کا بنتا ہے, پھر نوجوانوں کا کیوں نہیں بنتا؟ نوجوانوں کا اس لیے نہیں بنتا, طبقے ہیں نا آپ میری حضرت سنیں نا, نوجوانوں کا اس لیے نہیں بنتا کہ نوجوان حق سچ کی بات کرتے ہیں. نوجوانوں کو آپ دبا نہیں سکتے, نوجوانوں کو آپ بلیک میل نہیں کر سکتے, آپ ان کو اسمبلی میں خرید نہیں سکتے. اچھا نہیں, آپ نے بڑی قیادت کی نوجوانوں کی, جی بڑے جلسے جلوس, بڑی مار دھاڑ, اور کئی جگہ پہ جب کسی پہ ظلم ہوتا تھا کسی کالج میں یونیورسٹی میں آپ اس کو لیڈ کرتے رہے. جی اور اب کبھی ایم ایس میں پابندی بھی نہیں تھی. جی تو اب تو میں یونین پہ ویسے بھی پابندی ہے. دیکھیں یونین کے انتخابات نہیں ہوئے, میرا حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ ہے, اور کیونکہ ہم نوجوانوں کو کالجز کے اندر جو طالب علم ہیں ان کو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے. ہمیں آپ یونیورسٹی میں چلیں جائیں, آپ کالجز میں, یہ ضیاء الحق دور سے ختم ہوئے یا اس سے بعد؟ یہ ضیاء الحق دور ضیاء الحق صاحب کے دور میں پابندی لگی تھی. ہاں وہ ابھی تک ہے. جی پابندی تنظیموں سے ختم ہو گئی تھی, کالج کے اندر الیکشن نہیں کروائے جا رہے. اچھا تو یہ سب سے بڑا ہمارا تو یہی فراڈ. دیکھیں نا جب اس کی وجہ کیا ہے اس فراڈ کرنے کی, نرسری سے سیاست سے آئے گی. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ جو اسمبلی میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکٹیو ہیں, مطلب اسمبلی کے اندر جو چاہے وہ جوید ہاشمی صاحب سے شروع کر لیں, سعد فریق صاحب کا آ جائیں, یہاں پیپلز پارٹی کے دوست جن پہ آپ مرضی لے جائیں, وہ سارے کے سارے طالب علم پالیٹکس سے اوپر گئے ہیں اور آج وہ ملک کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں برداشت کرتا کہ نئی نرسری آئے, اور ہر ایک کو یہ ہے کہ میرا بچہ, میرا بیٹا, میری بیٹی وہ سیاست کے اندر آئے, نئے لوگ نہ آئے. اس میں کامیاب ہے وہ سر, اس میں وہ کامیاب ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نرسری ختم کر دی ہے. آپ کے ملک کے اندر نرسری نہیں ہے کوئی بھی نوجوانوں کی تربیت کی. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت جو آ رہی ہے جی اس میں آپ کیا کردار ادا؟ دیکھیں جی ہماری جب مسلم لیگ کیو میں ہم تھے, مسلم لیگ کیو کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے, ہمارے دوستوں نے, ہمارے جو اسمبلی ممبران, ہماری ایم پی تھی ختیجہ عمر فاروقی, ان کے ذریعے ہم نے اسمبلی میں, اور ہمارے ایک سینیٹر تھے تب, ان کے ذریعے ہم نے سینٹ کے اندر ایک موومنٹ بھی چلائی تھی کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے, کیونکہ میرے قائد چودھری مونس صلاحی صاحب ہمیشہ نوجوانوں کے حق کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نئی آنے والی سیاست میں اور نئے نوجوانوں کو لانے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی, اور انہوں نے اس پہ کوشش بھی کی, کافی زیادہ اس پہ کام بھی ہوا. لیکن اینڈ یہ ہوا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا انتخابات کے حوالے سے, لیکن پھر پتہ نہیں کیا راتوں رات ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نوجوان اصل میں مظلوم طبقہ ہیں,
آپ یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ آپ ایک طاقتور طبقہ ہے، خواتین مظلوم ہے، منارٹیز مظلوم ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یعنی یہ تیسرا مظلوم بھی یہ سب سے زیادہ مظلوم ہم لوگ ہیں. اس کی اچھا آپ یہ بتائیں، یہ جو مونوسلائی لور لوگ ہیں پاکستان میں، جی کتنے لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جن کو ٹکٹ دے دی پی ٹی آئی نے؟ سر مونوسلائی لورز جو ہے، مونوسلائی ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی تک تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ کسی کو جاری نہیں کیا، کیونکہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا ابھی تک تو میدان بالکل وہ پڑا ہوا ہے کہ بادشاہ سلامت صاحب جہاز سے اترے ہیں، ان کو اٹھانا ہے کرسی سمیت، اور کرسی کہیں رکھ دی جانی ہے. اوکھا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن سر 70s نہیں ہے، یہ 2024 ہے، اور 2024 8 فروری کا الیکشن ہے انشاءاللہ. اور اس میں ایک جو شعور ہے، جو کنسیڈر کیے جا رہے ہیں نا، جی لیکن وقت تو آنا، ٹکٹیں تو ملنی ہے انشاءاللہ. تو آپ 45% کے قریب، مطلب جو میرا علم ہے، انشاءاللہ 45% کے قریب جو ٹکٹس ہیں وہ نوجوانوں کو دی جائے گی. یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہے نا. جی میں مونوسلائی لور کی بات کر رہا ہوں. تو سر مونوسلائی لورز جو ہے، مونوسلائی لورز، وہ آپ دونوں کو الگ الگ سمجھ رہے ہیں. نہیں آج یہ نا ایک بڑی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، جی ان میں گروپ ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں. جی اس کے بعد وہ سارے مجر تو ایک ہی ہوتا ہے نا کہ عمران خان چیئرمین ہے اور چودھری پرویز الہی صدر ہے. انشاءاللہ مطلب میرا یہ پورا اس بات پہ ہے، یقین ہے کہ مونوسلائی صاحب جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے، جس بھی امیدوار پہ، وہ انشاءاللہ اس کی جو ٹکٹ ہے وہ 100% اس کو ملے. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مونوسلائی نے اتنا پیسہ لوٹا ہے اور وہ 6 ماہ میں جو کچھ لے کر باہر بھاگ گئے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، پیسہ لوٹا ہے. اب جس نے پیسہ دیا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں، جس سے لیا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں، جن کو یہ جھوٹے گواہ بنا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں دیکھا ہی نہیں. اچھا، تو وہ مطلب کون سے پیسے تھے کہ جو اس نے خود ہی چھاپے، خود ہی بیگ بھرے اور خود ہی لے گئے، نہ وہ کسی سے کہیں سے نکلوائے گئے، نہ وہ کسی نے دیے، نہ وہ کسی کے ذریعے پہنچے. یہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، جی کون سے کیس کی آپ کوئی ایک کیس مجھے بتائیں. جیسے کہ گجرات میں فنڈ جو دیے گئے، جی، اور ان پہ جو کمیشن لی گئی ہے، اچھا جی، اس میں محمد خان بٹی، جی، چودھری پرویز الہی، اچھا جی، اور مونوسلائی، اور 1-2 لوگوں کے اور نام ہے. اچھا جی. تو مجھے یہ بتائیے، سارا کیس جو ہے یہ سارا آبے کا آبا فضول ہی ہے یا کہ اس میں کچھ صداقت؟ یہ سارے کا سارا فضول ہے جی. یہ سارا تو نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ. میں یہ آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کا، آپ مجھے یہ بتائیں، اب ایک مقدمے، ایک FIR مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کچھ چند روپے جو وہ نوکری کے لیے رشوت لی ہے. اب دیکھیں ہم سب لوگ، اب میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اب یہ 70s کی دہائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بطور وزیر اعلیٰ کوئی بندہ چند روپے کسی سے نوکری کے لیے لے گا، یا جس بندے کے پاس چند پیسے ہیں اس کی صحیح اتنی آسانی ہے کہ وہ جا کے وزیر اعلیٰ کو پیسے دے دے گا. سر یہ ساری کی ساری سیاسی گیم ہے. آج پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس کر دیں تو صبح یہ آپ دیکھیں گے کہ مجھے یہ جو اربوں روپے کا فنڈ جی گجرات میں تقسیم ہوا ہے، جی، اور کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو اتنے پیسے ہمارے پاس ہے کہ ہمیں فنڈ لگانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، جی، تو ہم جگہ ڈھونڈتے ہیں. اچھا، تو یہ اتنا فنڈ پورے پنجاب کا چودھری پرویز الہی کو یہ راس دیتا تھا کہ وہ گجرات میں لے جائے. میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ جو سرکاری فنڈز ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتے کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے کیش آپ کو دے دیے. اگر یہ آپ کی بات ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، دیکھیں اگر ایک یونین کونسل کے اندر فنڈ گیا کہ اس یونین کونسل میں یہ کام ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر وہ چودھری پرویز الہی ہے؟ نہیں، وہ تو جو ریلیز کرتے ہیں وہ ہندو چودھری، وہ جو وہاں پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں سرکاری جو ہماری، انہوں نے یہی کہا نا یہ سڑک بنا دو، یہ فنڈ کوئی دے، ان کا تو یہ کہنا ہے نا. دیکھیں ہر کینڈیڈیٹ کا اپنے حلقے میں کام کروانا، اپنے حلقے کی بہتری کے لیے سوچنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، ہر کینڈیڈیٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے اس پہ کام کرے. اور اس میں میرا نہیں خیال اس میں کوئی بری بات ہے. اگر آپ اپنے علاقے کی گلی سڑک بنوا رہے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ایک زرداری 10% تھا، مونوسا کا 20%،
اس کو آپ خود ہی اندازہ لگائیں، کچھ نہ کچھ تو بات ہو. دیکھیں جی یہ زرداری 10% تھا. دیکھیں جی میں آپ سے صرف وہ بات کروں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جس کا مجھے پتا ہے، جس بات میں سنی سنائی بات. اچھا جنہوں نے زرداری صاحب کو کہا 10%، تو پھر انہوں نے جا کے ان کو سینے لگایا. انہی کی بیٹی جا کر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے مزار پہ جی اے بھٹو کو نعرے لگاتی رہی. انہی کی بیٹی نہیں، آپ واپس ہو گئے. سر دیکھیں یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آج ہمیں بیچ دے اور کل کو ہمیں کہے کہ ہم آپ کے ہیں. تو جس کو ہمیں بیچا ہے، جس کے آگے ہم پھر نوجوانوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم نے یہ دور دیکھا لاہور میں. ہاں جی، کہ پی ایس ایف تھی، ایم ایس ایف تھی، اسلامی میں طلبہ تھی، انجمن طلبہ اسلام جی تھی. تو بڑی اچھی ایک موومنٹ چلتی تھی. جی. چلو الیکشن میں مقابلہ بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی آپس میں بٹ بھی جاتے تھے، لیکن وہ ایک سیاسی طور پر، عملی طور پر ایک نرسری تھی جس سے سیاستدان آتے تھے. پھر وہ کونسلر کا الیکشن لڑے تھے، ایم پی اے کا لڑتے. اب یہ سلسلہ سارا ہو گیا ختم. اس کو دوبارہ لانے کے لیے، کیونکہ آپ اس سارے سفر سے گزرے ہیں، جی، دوبارہ اس کو لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یا پی ٹی اے کی حکومت آتی ہے، انہوں نے بھی 3.5 سال کچھ نہیں کیا اس بارے میں. جی. تو آپ کے پاس کیا ریزولوشن ہے، کیا آپ کے پاس ایسی تجاویز ہیں جو وہ آپ ان کو دیں گے تاکہ طلبہ کے مسائل حل ہوں؟ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو میری 1-2 گزارشات ہیں، اگر وہ مجھے آپ موقع دیں تو میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ طلبہ تنظیموں کو ختم کیا گیا. اب آپ دیکھیں گے ہر کال یار ہم نے دیکھا وہاں لڑائیاں ہوتی تھی، ہاسٹلوں میں قتل کر دیے. آپ میری بات اگر سن لیں تو میں آپ کو بتانے میں آسانی ہو جائے گی مجھے. تو کیا اب نہیں ہوتی؟ کیا اب جو ہے وہاں پر 50 گنا زیادہ پیسے نہیں لیے جاتے داخلوں کے؟ کیا وہاں پر فیسیں جو ہیں وہ 30 گنا نہیں بڑھائی گئیں؟ کیا وہاں پر جو یونیفارمز طلبہ جو تنظیمیں ہوتی تھیں وہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ فنڈ آتا ہے کالج کے اندر غریب بچوں کے لیے، مجھ کے بچوں کے لیے، یہ اس کو کیسے لے کے دینا ہے؟ اگر ہم اس کا حق ان کو بچوں کو لے کے دیتے تھے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی برائی نہیں تھی. ہمیں ایک سازش کے تحت یہ ختم کیا گیا. اس کے بعد کیا کیا گیا کہ ہر کالج اور ہر یونیورسٹی کے اندر لسانیت لائی گئی. میں کسی بھی تنظیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے، آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ کیا ہے، سرائکی اسٹوڈنٹس فیڈریشن، بلوچی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، سندھ اپنا اسٹوڈنٹ فیڈریشن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایم ایس ایف جمعیت یا اے ٹی آئی یا پی ایس ایف کوئی بھی طلبہ تنظیم ہوگی تو اس میں کیا صوبائی بات ہوگی؟ اس میں صرف اور صرف پاکستان کی بات ہوگی. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی اگر پی ٹی اے برسر اختیار آتی ہے جی تو یہ ان سے آپ کروائیں گے؟ جی میرا ہر ان سے بھی اور ہر حکومت سے جو بھی سرفراز چیمہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی. ہم اس موضوع پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن دامی وقت کی کمی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا. تو میں اپنے بلائے ہوئے ساتھی جناب سہیل سرفراز چیمہ صاحب سے اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میرے سوالات اور چیمہ صاحب کے جوابات اس کا فیصلہ کرنا آپ نے. صحافت کے 40 سال کا سفر سیاست کی جنگ صحافت میں، سیاست بخیر میں دیکھیے پوری دنیا کی سیاست کا خمیر کیا، یعنی سیاست بخیر میں احسان ناز کے ساتھ.